फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 8 जमाती सानी है, 22 दिसंबर है, जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इस वक़्त हम बात करेंगे सवाब व अक़ाबुल अमाल के ऊपर, और बाज़ चीज़ों का क्या सवाब और क्या उनके ऊपर अक़ाब रखा गया है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद हौज़ इल्मिया नजफ़ जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोसी साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। क़िबला, परवरदिगार ने मोमिन को किस चीज़ की ज़मानत दी है, इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अमल के हवाले से कुरान मुबारक में बहुत सारी आयात के ज़रिए इंसान को मुतवज्जे किया है। फरमाया कि जो मिस्काल ज़र्रा के बराबर भी नेकी करेगा तो रोज़े क़यामत उसे देख लेगा, और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसके सामने होगी। तो कुरान में अमल की तरफ तरगीब दिलाई गई, और ख़ुसूसन बहुत सारी आयात में जहाँ ईमान का ज़िक्र है वहाँ अमल सालेह का ज़िक्र भी है। वल सुभान अल्लाह। अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। कि आसर की कसम, इंसान नुकसान में है मगर जो लोग ईमान ले आए और नेक आमाल सरअंजाम देते रहे। अमल की तरफ जगह जगह कुरान में भी, मासूम के फरमान में भी अमल की तरफ रग़बत दिलाई गई है। बल्कि ईमान के जो मर्तबे हैं, अगर इंसान किसी के ईमान की क़ुव्वत को देखना चाहता है कि ईमान कितना मजबूत है, तो वो उसके अमल को देख ले। बाज़ रिवायात यहाँ तक बताती हैं, क्योंकि ईमान में 3 चीज़ें हैं। एक ज़बान से इकरार है, दूसरा दिल में तस्दीक है, और इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तीसरा अमल बिल जवारिह, यानी आज़ा व जवारे से अमल करना। लिहाजा सही। बाज़ लोग जो है ना वो फ़कत इकरार और तस्दीक ही को काफ़ी समझते हैं, बल्कि ईमान, अगर कोई भी इंसान अपना ईमान भी चेक करना चाहता है किस लेवल पे है, तो उसे अपने आमाल को देखना होगा कि उसके आमाल कितने हैं और किस लेवल के हैं, कितने इखलास से हैं, किस तकवे के किस मर्तबे और मरहले पे हैं। लिहाजा अमल जो है उसकी तरफ बुलाया है कुरान ने भी और मासूम के फरमान ने। अमल से इंसान की दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब होती है, अमल से आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब होती है। इंसान 24 घंटे अमल में है, या अच्छे अमल में है या बुरे में है। सोना भी एक अमल है, खाना भी एक अमल है। अगर यही अमाल इंसान खुदा की रज़ा के लिए, अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक उनको अंजाम देगा, शरीयत के दायरे में रह के अंजाम देगा, तो यही अमाल इबादत है। और यही अमाल जो इंसान 24 घंटे अंजाम देता है, बोलता है, सोचता है, सुनता है, देखता है, ये सारे अमाल जो भी हैं, खाना-पीना, सोना, दूसरे लोगों से रिलेशंस, तो ये सारी चीज़ें अगर शरीयत और अक़ल के मुताबिक नहीं है, तो यही जो है मासियत के खुदा हो जाएगी। तो मैं अल्लाह बात ये अकबर। अर्ज़ कर रहा था कि अमल से ज़िंदगी, जैसे डॉक्टर इकबाल ने भी कहा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी, जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है, न नारी है। तो अमल इंसान कर रहा है, लेकिन अमल वैसा करे जैसा अल्लाह और मोहम्मद व आले मोहम्मद चाहते हैं। इससे इंसान की दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और यहाँ पे जो शेख सदूक अलैहिर्रहमा हमारे मोतबर तरीन आलिम दीन है, उन्होंने अपनी मोतबर तरीन किताब सवाब आमाल और इकाब आमाल, इसमें उन्होंने उन रिवायात को जमा किया
کہ جن اچھے اعمال پہ ثواب ملتا ہے اور برے اعمال پہ جو خدا کی طرف سے عقاب اور سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس جو ہے نا کتاب کے کی اسٹڈی سے، ان روایات کو جاننے سے انسان کے اندر ایک رغبت بڑھ جاتی ہے کہ اگر اتنا ثواب ہے کسی عمل پہ تو میں وہ عمل انجام دوں، اور اگر کسی خدا نخواستہ برے عمل پہ اتنے عقاب کی وعید سنائی گئی تو اس سے مجھے بچنا چاہیے۔ یہ مومنین کا حق بھی ہے، قرآن میں وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو، اور نصیحت مومنین کا حق ہے۔ لہذا اس پروگرام کو کبھی کبھی ہم جو ہے نا اسی سلسلے میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے جو موسی صاحب کوشچن کیا کہ مومن کے اوپر کیا چیز جو ہے مومن کے لیے اللہ نے ضمانت دی ہے، اس کے آنسر میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال میں 35 نمبر صفحہ پہ یہ روایت لکھی ہے، اور اس روایت کو جو ہے نا جس مختلف راویوں نے بیان کیا ہے، مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے جو ہے نا سنا اس روایت کو، فرمایا ان اللہ تعالی ضامن للمؤمن ضمانن، کہ اللہ نے مومن کے لیے ایک ضمانت دی ہے۔ حالانکہ خدا کو کسی کو ضمانت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہ بعض روایات میں ہے، منیت المرید شہید ثانی کی کتاب ہے، کہ طالب علم کے رزق کی ضمانت معصوم فرماتے ہم دیتے ہیں۔ حالانکہ خدا رازق ہے، رزق خدا دیتا ہے، اپنے دشمن کو بھی ہر ایک کو دیتا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو دے رہا ہے، رزق خدا دے رہا ہے۔ 12ویں پارے میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں ہر چلنے والی مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن خصوصی ضمانت امام نے بھی دی ہے۔ جو صحیح طالب علم بن جاتا ہے، طالب ربانی، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے نالج کو استعمال اپنا اسٹڈی کر رہا ہے، چاہے دینی نالج ہے، للہ اگر کر رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، دونوں عبادت ہیں، دونوں علم۔ اور اس علم میں اگر مخلص ہے انسان، سنسیئر ہے، صحیح اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کے رزق کی ضمانت معصوم بھی دے رہے ہیں اور اللہ بھی رازق ہے، یقیناً وہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ضمانت دی ہے مومن کے لیے۔ کب ضمانت دی ہے؟ قل تو وما ہوا، کیا ضمانت ہے؟ قال علیہ السلام ضامن لہو ان ہوا اقر لہو بالربوبیہ، اللہ نے کچھ شرطوں پہ ضمانت دی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کو رب مانے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ جیسے نماز میں بھی جب انسان سورہ توحید پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ میں پہلی آیت بسم اللہ کے بعد جو ہے نا، یعنی بسم اللہ جو ہے نا جز ہے فقہ جعفری کے نزدیک، تو دوسری آیت بنے گی۔ تو الحمدللہ رب العالمین جو ہے، عالمین کا جو رب ہے اس کی حمد ہے۔ تو یہ اقرار جب رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی الاعلی، سجدے میں جب پڑھتا ہے تو اللہ کو جو رب مانتا ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، یعنی خدا کو رازق مانتا ہے، خدا کو خالق مانتا ہے، خدا کو کائنات کا چلانے والا مانتا ہے، یہ رب کے معنی، یہ سارے معنی ربوبیت میں آتے ہیں۔ جو خدا کو مانتا ہے کہ وہ رب ہے، ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن نبوہ، اور رسول خدا کو نبی مانتا ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ ولی علی علیہ السلام بالامامہ، اور مولا علی علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں وَأَدَّ مَا افترض اللہ علیہ، اور جو اللہ نے اس پہ فرض قرار دی ہیں، جو چیزیں، جو واجبات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، تولا تبرہ، جو بھی چیزیں واجب ہیں، جو واجبات اور فرائض کو انجام دیتا ہے، یہ چوتھی شرط ہو گئی۔ فرمایا اس کے لیے کس چیز کی اللہ نے ضمانت دی ہے؟ علیہ ان یسکنہ فی جوارہ، اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ خدا اسے روز قیامت اپنے جوار میں جگہ دے گا، یعنی اپنے قرب اور انتہائی قرب میں مقام عطا کرے گا۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان قاب قوسین و ادنا، کہ اتنا قرب خدا نے عطا کیا کہ 2 قوس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ جسمانی فاصلہ نہیں، یہ مکانی فاصلہ نہیں، یہ مانوی قرب ہے۔ تو اسی طرح خدا اس بندے کو بھی جو یہ چیزیں، یہ شرطیں پوری کر دے گا، خدا انتہائی قرب عطا کرے گا، یعنی خصوصی رحمت ہوگی، جنت میں خصوصی مقام، خصوصی مرتبہ حاصل ہوگا، اسپیشل پرسن ہو جائے گا۔ قلت فہذی واللہ الکرامہ التی لا یشبہها کرامت العادمیین،
تو یہ راوی کہتا ہے میں نے کہا اللہ قسم یہ تو بہت بڑی کرامت انسان کو مل سکتی ہے، مومن کو اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا ان چیزوں کو اگر اپنا لے تو امام نے فرمایا اے ملو قلیلاً تنعم کثیراً، کہ دنیا میں تھوڑا عرصہ رہنا ہے، تھوڑا سا عمل انسان نے کرنا ہے واجبات کی ادائیگی، اور پھر ہمیشہ کی نعمتیں اور بہت کثیر تعداد میں نعمتیں جی اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ جی موسی صاحب آپ کا پہلا سوال کا آنسر ختم ہو گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا جمعے کے روز ناخون کاٹنے کے حوالے سے کیا ثواب رکھا گیا ہے؟ جی منشی صاحب بہت سارے اعمال جو ہیں وہ خاص دنوں سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ روایات میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور جمعے کے دن نیکیوں کا جو اجر دگنا ہو جاتا ہے اور برائیوں کی سزا بھی دگنا ہے۔ جمعے کے دن انسان درود شریف کثرت سے پڑھے، کیونکہ جمعے رات سے لے کر جمعے تک کہ مغرب تک فرشتے خصوصی ایک ٹیم اترتی ہے جو سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کے وہ درود شریف لکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ شرائط اگر متوفر ہوں تو جمعہ 3 جمعے جو چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر شرعی کے، نہ مریض ہے نہ مسافر ہے نہ کوئی اور عذر شرعی ہے، تو اس کو خدا نخواستہ منافق تک کہا گیا ہے۔ تبن شرطیں وہ پوری ہوں، یعنی پڑھانے والا جو ہے امام علیہ السلام ہو یا مجتہد جامع شرائط یا ان کی طرف سے اجازت ہو یا باقی جو شرائط ہیں امام عادل ہو، یہ ساری چیزیں تو یعنی جمعے کے بہت سارے اعمال ہیں یہ ذکر میں عبادت میں، بلکہ بعض روایات میں موسی صاحب رسول خدا سے فرمان ہے کہ اس مسلمان پہ افسوس ہے کہ جو جمعے کا دن دین سیکھنے کے لیے وہ وقف نہیں کرتا، یعنی باقی دن تو چلو وہ مشغول ہے دنیاوی کاموں میں، تجارت میں، رزق کمانے میں، جمعے کا دن اس بندے پہ رسول خدا نے افسوس کیا کہ وہ دین سیکھنے کے لیے ایک دن بھی ہفتے میں نہ مقرر نہیں کرتا۔ تو بہت ساری چیزیں جمعے کے دن آپ نے ناخن کے حوالے سے سوال کیا ہے، ناخن کاٹنے کے اور مونچھوں کو کاٹنے کے جو ہے نا جمعے کے دن تاکید کی گئی، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا فقر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، انسان کی زندگی طولانی ہوتی ہے۔ میں چند ایک روایتیں آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا من قلم اظفارہ یوم الجمعہ، کہ جو جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹے گا، اخرج اللہ من اناملہ الداء وادخل فیہ الدواء، اللہ تعالیٰ اس کے ناخنوں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ بیماری کو نکال دے گا، اور دوا کو اس کے ناخنوں کے ذریعے جو خدا کی طرف سے ہوگی وہ داخل ہو جائے گی، یعنی اسے صحت بھی مل جائے گی۔ یہ فائدہ ہے جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی فرامین ہیں، میں چند ایک فرامین آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ من قص اظافیرہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یوم الخمیس وترک واحدا لیوم الجمعہ، کہ اگر خمیس کے دن کوئی اپنے ناخن کاٹتا ہے قربتاً الی اللہ کی نیت سے، اور ایک ناخن جمعے والے دن کاٹتا ہے، باقی رکھتا ہے جمعے رات کو نہیں کاٹتا، جمعے کو، نفى اللہ عز وجل عنہ الفقر، اللہ سبحانہ وتعالی اس ایک سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس سے غربت کو دور کرتا ہے، جس طرح نواز شب غربت دور کرنے کے لیے اور صحت کے لیے بہترین تحفہ پریشانیوں کی دوری کے لیے، اس طرح استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کثرت سے استغفار، ایک تسبیح، خدا سے جو ہے نا اس کی معصیت کو چھوڑ کے اس کی طاعت میں آنا، یہ ساری چیزیں خیر و برکت لے کے آتی ہیں۔ اور صحیح اسی طرح ایک اور مقام پہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں تقلیم الاظفار یمنع الداء الاعظم ویزید فی الرزق، ناخنوں کا کاٹنا بڑی بیماری کو وہ دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام تقلیم الاظفار یوم الجمعہ یؤمن من الجزام والبرس والعمى، کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا برس کی مرض سے انسان بچتا ہے، جزام کی مرض سے بچتا ہے، اور اندھا پان ہونے سے بچتا ہے، اندھا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اسی طرح فَإِن لَمْ يَحْتَجْ حَقَّ حَقًّا، یعنی اگر ناخن اس کے چھوٹے ہیں، کاٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو کم از کم اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح وہ پھیرے، وہ جو ناخن تراش کی جو ایک ریتی سی ہوتی ہے اس کو پھیرے، بھائی تھوڑا بہت ان ناخنوں کو ضرور
اس کو جو ہے نا کاٹے، معمولی مقدار میں بے شک۔ اس کے بعد جو ہے اور بہت ساری روایات ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور روایت امام صادق علیہ السلام نے کی ہے، من قلم اظفارہ وقص شاربہ فی کل جمعۃ، کہ جو اپنے ناخن کاٹتا ہے ہر جمعے کو اور اپنے مونچھوں کو بھی چھوٹا کرتا ہے ہر جمعے کو، ثم قال بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس کے بعد یہ کہے کہ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول خدا کی ملت پہ ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں، یہ کہے اوتیا بکل کلامتن اتق رقبہ من ولد اسماعیل، جتنے وہ ناخن اور جتنی دفعہ وہ چیزیں کاٹے گا نا، ہر کاٹنے پہ اس کو ہر کاٹنے پہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو دیکھیں صحیح، صفائی انسان نے اپنی کرنی ہے، نظافہ من الایمان روایت میں، نظافہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس نظافت پہ، اس صفائی پہ جو ہے انسان کو اتنا اجر مل رہا ہے، مرضوں سے نجات مل رہی ہے، رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، صحت مل رہی ہے، غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم کریں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو امام نے فرمایا فقال لی خذ من شاربک واظفارک ولیکن ذلک فی یوم الجمعہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں اضافہ ہو جائے تو جمعے کے دن تو اپنی مونچھیں بھی چھوٹی کر اور اپنے ناخن بھی کاٹ۔ کیا فلسفہ ہے، جتنی سائنس ترقی کر لے اس فلسفے تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، یہ محمد و آل محمد کے دیے ہوئے علوم ہیں، یہ وہ برکات ہیں، یہ وہ خیرات ہیں جو انسان اگر ان چیزوں کو سمجھ لے اور ان پہ عمل کر لے تو انسان جو ہے اس کو دنیا و آخرت کی سعادتیں ملتی ہیں۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ جن کی قبر امام علی علیہ السلام کے حرم کے پہلے باہر تھی، اب حرم کے باؤنڈری میں ہی وہ آ چکا ہے، ان کا مقبرہ بھی اور مسجد بھی جو ان کا گھر تھی انہوں نے وصیت کی کہ مسجد بنا دے۔ ان کی قبر کی توسیع کے لیے وہ کسی زمانے میں قبریں کھودی گئی تھی علماء کی، تو ان کو حرم کی توسیع یہ وہ، تو وہ ان کی میت جو ہے نا مفتی حاصل، صاحب وہ ظاہر ہوئی تو ایک جو علماء سے بھی سنا ہے، ظاہر کتابوں میں بھی ہے، انہوں نے جمعہ رات کو ایک ناخن جو ہے نا وہ چھوڑ دیا کہ جمعے کو کاٹیں گے، جمعہ رات کو ان کی وفات ہو گئی، تو جب وہ قبر کھودی گئی تو ان کا جسم تر و تازہ پڑا تھا قبر کے اندر کئی سو سال بعد بھی، اور وہ ناخن بھی جو ایک رہ گیا تھا وہ بھی بے عین ہی سلامت تھا۔ تو جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کا جسم قبر میں صحیح و سالم رہتا ہے، اور جمعے کا غسل جو کرتے ہیں باقاعدگی سے، رسول خدا نے فرمایا اے علی اگر یعنی پانی خرید کر بھی غسل جمعہ کرنا پڑے تو آپ غسل جمعہ کرنا، اتنا اجر ہے، پورے ہفتے کے گناہوں کی بخشش ہے، اس میں یہ معنی نہیں کہ گناہوں کی چھٹی مل رہی، انسان سے پھر بھی غفلتیں ہو جاتی ہیں، کہیں غیبت سن لی، تکبر ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو پھر وہ اس طرح کے گناہ خدا معاف کرتا ہے، جمعے کے غسل کی برکات، اور جسم قبر میں سالم رہتا ہے۔ جی موسوی صاحب سلامت رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جمعے کو ناخن کے حوالے سے بھی بات ہو گئی، اور مسواک کا ثواب بہت اہم چیز ہے۔ جی موسوی صاحب آج دیکھیں اس جدید دور میں جو لوگ ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں، کچھ تو یوز ہی نہیں کرتے، حالانکہ اسلام نے جو نظافت اور صفائی کا حکم دیا اس کی برکات ہے، جب بندہ سوسائٹی میں بیٹھتا ہے کہیں بھی بیٹھتا ہے تاکہ اس کا فریش ہو، سانسیں فریش ہوں، اور وہ مسواک کا جس اسلام نے جو حکم دیا اس کی جگہ ٹوتھ پیسٹ آ گیا، اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں، دانت جلدی اس کی ویکنیس ہو جاتی ہے، خرابیاں آ جاتی ہیں، یہ الگ بات ہے، اگر کوئی اور حل نہیں تو چلو ٹوتھ پیسٹ ہی کیا جائے یا برش خالی کیا جائے، تو اس کی بہت ساری برکات ہیں، مسواک اگر مل جائے اصلی تو وہ تو اور زیادہ اس کی برکات ہیں، اور ان برکات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، روایات میں نظر کا تیز ہونا، بلغم دور ہونا، حافظے کا تیز ہونا، اور نماز سے پہلے یا وضو سے پہلے اگر کوئی مسواک کرتا ہے یا خالی برش ہی کر لیتا ہے تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا بڑا، یعنی اتنا وسیع پیکج کون سی دنیا کے آج کمپنی، کون سی یعنی کمپنی جو ہے نا وہ کسی جاب ہولڈر کو دیتی ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ کام کرو تو آپ کو 70 گنا یہ اس کا رزلٹ یا ریوارڈ یا بینیفٹ ملے گا، کوئی بھی نہیں دیتا، یہ خدا کی طرف سے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں نے سرنامہ کلام میں
پڑھا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرہ برابر کوئی نیکی کرے گا. یہ چھوٹی چھوٹی نیکی انسان کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس پہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا. یعنی کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اس نیت سے کرے کہ یہ حکم خدا ہے، حکم رسول خدا ہے، حکم اہل بیت ہے، یہ عبادت ہو جائے گی اور اس کی برکات کو انسان سمیٹ لے گا. تو مسواک جو ہے وہ بہت مہم ہے، یعنی ہر نماز سے پہلے کیا جائے، کھانے کے بعد کیا جائے. اسی طرح وضو کے بارے میں ہے، کھانے سے پہلے بعد میں کوئی وضو کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور بہت ساری برکات. تو مسواک کی جو برکات ہیں ان میں سے ایک روایت میں آپ کی خدمت یہاں پیش کر رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فی السواک اثنتا عشر خصلہ، کہ مسواک میں 12 بینیفٹ ہیں، 12 فائدے ہیں. واہ سبحان اللہ. وہ میں نے سننا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے، رسول پاک کی سنت ہے، اللہ اور علیہ. سنت کو انجام دینے پہ اجر ملے گا. پھر فرمائے وہ مطہر للفم، یہ منہ کو پاک کر دیتا ہے، خوشگوار کر دیتا ہے. وہ مجلاتا للبصر، یہ انسان کی بصر کو تیز کر دیتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے. وہ یرد الرحمان، یہ الرحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے. وہ یبیض الاسنان، دانتوں کو سفید کر دیتا ہے. وہ یذہب بالحفر، اور جو بعض اوقات کیڑا لگ جائے تو مسواک کرنے سے وہ کیڑا ختم ہو جاتا ہے دانتوں کا. وہ یشد اللثہ، یہ لوگوں کو مسوڑوں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں خدا نخواستہ، تو اس کا بھی دیکھیں امام نے مسواک میں علاج بتایا کہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے. وہ یشاہ تام، لوگوں کو آج بھوک نہیں لگتی، کیمیکل والی چیزیں کھا کھا کے پی پی کے، امام فرمایا مسواک کرنے سے آپ کی بھوک میں اضافہ ہوگا، بھوک لگے گی آپ کو، یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. وَيُذْهِبُ بِالْبَلْغَمْ، لوگوں کو بلغم کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے وہ ختم ہو جاتی ہے. وَيَزِيدُ فِي الْحِفْظِ، امام فرماتے ہیں انسان کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے. آج دنیا جو ہے نا بہت سارے مشاکل کا شکار ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ مسواک استعمال کی جائے. وَيُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ، امام فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَتَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِکَةُ، جب انسان مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ خوش ہوتے ہیں. تو ایک مومن کو خوش کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، اور انسان اگر ملائکہ کو خوش کر رہا ہے وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. نیک طریقے سے مومن کو خوش کرنا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جب انسان قبر سے نکلے گا تو اس کے ساتھ ایک نورانی شکل والا کوئی نورانی شکل چلے گی. جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے گا وہ نورانی شکل کہے گی کہ گھبرا نہیں ہے مومن، میں تیرے ساتھ ہوں، یہاں تک کہ وہ مومن جنت پہنچ جائے گا. پھر پوچھے گا کہ تو کون ہے، ذرا اپنا تعارف کرا، تو وہ کہے گا میں وہی خوشی اور سرور ہوں، وہی فرحت ہوں جو تو مومنوں کے دلوں میں داخل کرتا تھا. تو خدا نے مجھے اس نورانی شکل میں آپ کی تسلی اور خوشی کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے. اسی طرح جناب والا موسی صاحب اور بھی روایات ہیں، ان میں بھی یہی باتیں کی گئی ہیں، لیکن ایک مزید بات روایت میں امام باقر علیہ السلام سے ہے، وَيَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، کہ مسواک کرنے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے. تو یہ ساری برکات انسان کو سمیٹنی چاہیے. سونے سے پہلے مسواک کرے. بچے جو ہیں ان کے دانتوں کو کیڑا اسی وجہ سے لگ جاتا ہے کہ وہ کھانے کے بعد یا سونے سے پہلے وہ مسواک نہیں کرتے. نماز سے پہلے عادت ڈالے، اور کسی سوسائٹی محفل میں جانا ہے مسواک یا پیسٹ وغیرہ کر کے جائے. جی موسی صاحب سلامت رہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا، اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کرنے والوں کا اجر ثواب بہت ہی اہم چیز ہے. کن کن جی انداز سے کام کیا جا سکتا ہے، کن کن جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس تبلیغ کے اندر، اس مسیرے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں، اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے. جی، اہل بیت علیہ السلام جو ہے، یقیناً جو انسان اہل بیت کے لیے کام کر رہا ہے گویا وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اسے دنیا و آخرت میں خود اسے ہی فائدہ نصیب ہونا ہے. جیسے قرآن نے بھی اس بات کی طرف جو ہے نا وضاحت کی ہے، ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی ہے تو اپنے لیے نیکی کی ہے. تو اس مقام پہ پھر بھی یہ کرم خدا بھی ہے اور اہل بیت کا بھی لطف ہے کہ وہ اگر کوئی ان کے لیے، ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے کوئی اعمال انجام دیتا ہے جس میں یعنی اہل بیت کی نصرت ہو، تو وہ اس کی جزا دیتے ہیں. اس بات پہ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم،
اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ اگر دین اللہ کی انسان مدد کرتا ہے، ان شخصیات کی سپورٹ کرتا ہے کہ جو دین کے لیے کام کر رہی ہوں، چاہے وہ محمد و آل محمد ہیں، چاہے علماء ربانیین ہیں، یا کوئی بھی مومن، قرآن یہ کہہ رہا ہے تعاون علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تقوی میں اور نیکی میں تعاون کرو، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کے ساتھ گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ یہاں ہمارے معاشروں میں اور سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہے تو تعاون کرے گا، رشتہ دار نہیں ہے تعاون نہیں ہوگا، اپنی برادری کا ہے یا اپنا دوست ہے تو تعاون ہوگا، نیکی پہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا، اپنا ہم خیال ہے تو تعاون ہوگا، نہیں ورنہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ سارے معیارات یا اپنی کنٹری کا ہے یا مختلف اور معیار ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس پہ وہ تعاون کرتے ہیں، ریلیشنز جو ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ۔ حالانکہ قرآن نے کہا جو بھی کوئی مومن نیکی کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ تعاون کریں نیکی اور تقوی میں، اور اگر برائی کر رہا ہے تو تعاون چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ مکمل کٹ آف کر لیتے ہیں، اگر کسی سے کٹ آف کرنا ہے تو مکمل کٹ آف، اور اگر تعاون کرنا ہے تو ہر اچھائی برائی میں تعاون کرنا ہے۔ یہ رانگ کنسیپٹ ہے، لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کا آئیڈیا یہ ہے، چاہے معصوم ہستی ہیں یا غیر معصوم جو بھی مومنین ہیں، نیکی کا کام ہے، معصوم کے ساتھ تو طبعا ہر وقت نیکی ہے، ان کے ساتھ ہر نیک کام میں تعاون کرنا کبھی واجب ہے کبھی مستحب ہے، اسی طرح مومنین کے ساتھ چاہے وہ واجب کام ہے تعاون کبھی واجب ہو جاتا ہے کبھی مستحب ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر وہ برائی کر رہا ہے یا برا کام ہے تو اس کو برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی منکر کے تحت احترام سے نصیحت کرنا، یہ بھی مومن کا حق ہے، اس سے قطع تعلق ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا آپ نے جو سوال کیا کہ اہل بیت سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، من قال رضیت باللہ ربن، کہ جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہی، وبالاسلام دین، اسلام کو دین مانتا ہوں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، وہ اہل بیت اولیاء، اور اہل بیت رسول کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، تو اللہ کے اوپر اس بندے کا حق ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو روز قیامت اللہ راضی کرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور وہ مقام شفاعت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے امت کے گناہگار لوگوں کی، اور نئے بھی گناہگار تو درجات کی بلندی کے لیے انسان کو شفاعت کی ضرورت ہے، ہر انسان محتاج ہوگا، اولین و آخرین محتاج ہوں گے۔ اور یہی جو آپ نے اس مقام پہ سوال کیا، اس حوالے سے مزید بھی روایات ہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلے الحمدللہ الذی فضلنی علیک بالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبمحمد النبی وبعلی اماما وبالمؤمنین اخوانا وبالکعبۃ قبلہ، لم یجمع اللہ بینہ وبینہ فی النار ابدا، کہ اگر کوئی شخص ایک گمراہ شخص کو دیکھے اور اس کو دیکھ کے یہ جو ہے دعا پڑھے کہ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مجھے اسلام کا دین کے ذریعے سے فضیلت عطا کی ہے، اور قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے، اور محمد جیسا نبی عطا کیا، اور علی جیسا امام عطا کیا، اور مومنین جیسے بھائی عطا کیے، اور کعبہ جیسا قبلہ عطا کیا ہے، جو یہ بات کرے گا کسی گمراہ بندے کو دیکھ کے تو خدا جو ہے نا اسے اور اس گمراہ شخص کو جو ہے وہ جہنم میں اکٹھا نہیں کرے گا، یعنی اسے جنت نصیب ہوگی۔ اور پھر ایک اور روایت میں من اسبغ وضوءہ، جس نے اپنے وضو کی تجدید کی، یعنی یا وضو کیا نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، وہ احسن صلاتہ، اپنی نماز بہتر طریقے سے پڑھی، وادى زکات مالہ، اپنے مال کی زکات دی، وکف غضبہ، اور اپنے غضب کو روکا، یہاں روکنا واجب تھا، وسجنا لسانہ، اور اپنی زبان کو بھی یعنی غلط باتوں سے روکا، واستغفر لذنبہ، اپنے گناہ سے استغفار کیا، وأدى النصیحہ لأہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور اس نے اہل بیت نبی کے لیے یعنی اہل بیت کے لیے جو ہے وہ نصیحت کی، یعنی ان کی مدد کے لیے لوگوں کو بلایا، ان پہ ایمان لانے کے لیے بتایا، ان کی امامت کی طرف لوگوں کو بلایا، ان کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ یہ ہے اہل بیت کے لیے نصیحت، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے لیے بلایا۔ فقط استکمل حقائق الایمان، تو اس بندے کے ایمان کی حقیقتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ وابواب الجنہ مفتح لہ، ایسے بندے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو لوگوں کو اہل بیت کی طرف بلاتا ہے، اور اہل بیت کی پیروی اور ان کے عقیدے کو اپنانے اور ان کے دیے ہوئے دین جو رسول خدا کا دین ہے اس کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ جتنے چینلز ہیں، جیسے موسی صاحب آپ کو جس چینل پہ بیٹھے ہیں، اور جتنے دینی چینلز ہیں، سوشل میڈیا ہے، کتابیں ہیں، خطبہ ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، جو بھی سلسلے ہیں، جو لوگوں کو اہل بیت کی اطاعت کی طرف، ان کی معرفت کی طرف، ان کی امامت کے اعتقاد کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا یہ بہت بڑا تحفہ اور بشارت ہے۔ ایک تو سارے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیا، ابواب الجنت جمع کا صیغہ ہے، سارے۔ بعض لوگ روزے قیامت ہوں گے کیونکہ اتنا بڑا رش ہوگا موسی صاحب، اور اس وقت جو ہے نا ایک دروازہ بعض مستضعفین کے لیے جو ضعیف ہیں، جن کو حقیقت نہیں پتہ چل سکی، لوگوں نے چھپائی، اہل بیت کی محبت رکھتے تھے، ان کے لیے فقط ایک دروازہ ہے بعض روایات میں، اور باقی جو 8 دروازے جنت کے ہیں ان میں سے جو ہے نا 3 دروازے وہ کچھ انبیاء کے لیے، کچھ صدیقین کے لیے مختص ہے، یعنی لیکن یہ وہ بندہ ہے جو اہل بیت کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو، ان کے عقیدے کی طرف، ان کی اطاعت کی طرف، ان کی محبت کی طرف۔ اس بندے کے لیے سارے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے جانا چاہے بڑا ایزی چلا جائے گا جنت میں، یعنی بہت بڑا ریوارڈ میں سمجھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کا ایمان جو ہے مکمل ہو رہا ہے، یعنی دیکھیں اہل بیت کی طرف بلانے کا، چاہے جی اہل بیت قنات ہے یعنی اہل بیت چینل یا اہل بیت چینل پہ کام کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں ورکر یا ان کے بانیان، جو بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں، کوآپریشن کر رہے ہیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں، یا باقی جتنے چینلز کام کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ یا خطبہ، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا گفٹ ریوارڈ جو بشارت ہے کہ ان کا ایمان مکمل ہو رہا ہے، اور ہر جنت کے کسی بھی دروازے سے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے جی موسی صاحب۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، بہت ہی اہم، جو کہ ایک عموماً ہم جن چیزوں کو بہت ہی چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں اس پر کتنا اجر عظیم ثواب پروردگار نے رکھا ہے، اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ قبلہ قبلہ مساجد میں آنے کا ثواب، جی مسجد میں آنے موسی صاحب بہت ساری روایات ہیں اس حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میڈیا کے دور میں پازیٹیو کام بھی ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں دین کے لیے کام، لیکن ایک مشکل آ گئی کہ لوگ اتنا میڈیا میں اور نیگیٹو چیزوں میں بھی مشغول ہو گئے ہیں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور جماعت کا جو اجر و ثواب ہے کہ اگر 10 بندے اکٹھے ہو جائیں تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے علاوہ جانتے ہی کوئی نہیں، یہاں تک روایت ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر جناب ہر قدم پہ مسجد جب انسان جاتا ہے، ہر قدم پہ اس کی برکات اور ثواب ذکر ہوا ہے، تو وہ خاص روحانیت، وہ خاص نماز کا جو ہے وہ لطف روحانی، وہ ساری چیزیں تقریباً مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ ماہ رمضان میں جو ہے نا عام طور پہ کچھ علاقوں میں، کچھ ملکوں میں فقط ماہ رمضان میں مسجد میں جاتے ہیں، حالانکہ کوشش کرنی چاہیے کہیں بھی انسان ہے محلے کی مسجد میں، جمعے کی جو مسجد ہے، جتنا مسجد کی اہمیت زیادہ ہوگی، بڑی مسجد ہوگی، زیادہ نمازی جمع ہوتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی محلے کی مسجد ہے، کسی بازار مارکیٹ میں انسان جا رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے فوراً اسی جگہ وضو کرے اور نماز پڑھے، مسجد نہیں مل رہی ویسے پڑھے۔ تو یہاں پہ چاند ایک روایات جو ہے نا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تورات میں ایک روایت موجود ہے، ان بیوت فی الارض المساجد، کہ زمین میں میرے گھر، اللہ کہتا ہے وہ مسجدیں ہیں، فطوبى لعبد تطہر فی بیتہ ثم زارنی فی بیتہ، وہ بندہ خوش بخت ہے کہ جو اپنے گھر میں طہارت کرے، وضو کرے، غسل کرے، ثم زارنی فی بیتی، پھر میرے گھر میں آ کے میری زیارت کرے۔ الا ان علی المزور کرامت الزائر، کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے، جو زیارت کرتا ہے،
اور جس کی جاتی ہے تو ظاہر جو کرنے والا ہے اس کی کرامت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں مقام چاہتا ہے تو وہ مسجد میں آئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں الا بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد بالنور الساطع یوم القیامہ، کہ اے میرے حبیب آپ بشارت دے دیں جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں تو انہیں روز قیامت جو ہے نا ان اندھیروں کے بدلے میں نور میسر ہوگا۔ تو یہ آخرت کی برکات ہیں اور دنیا میں اللہ کی طرف سے کرامت نصیب ہوگی۔ واجبات اور فرائض کا ادا کرنا تو ضروری ہے، حرام کاموں سے بچنا لازمی ہے، لیکن جو بندہ چاہتا ہے نا کہ خدا کے زیادہ اور جلدی قریب ہو جائے اور زیادہ قریب ہو جائے، زیادہ روحانیت مل جائے، زیادہ اس کے دل میں سکون آ جائے، تو وہ سنت اور مستحب کاموں پہ زیادہ توجہ دے۔ ذکر خدا ہے، یہ مسجد میں آنا، ابھی بات ہوئی تھی ناخن کاٹنے کی، غسل جمعہ کی بات ہو رہی تھی، زیارتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اگلی روایت ہے اس مقام پہ، ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من اختلف الی المساجد اصاب عہد السمان، امام فرماتے ہیں جو مسجدوں میں آتا جاتا رہتا ہے نا اس کو 8 میں سے کوئی نہ کوئی خوبی، 8 چیزوں میں سے ایک چیز ملتی ہے۔ اخن مستفادن فی اللہ، یا تو کوئی ایسا مومن بھائی اسے مل جاتا ہے جو اللہ کے لیے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ واسطہ اور تعلق رکھتا ہے، اخو فی اللہ قائم ہو جاتی ہے۔ او علما مستطرفن، یا اسے کوئی علم مل جاتا ہے، او آیا محکمہ، کسی محکم آیت کا پتہ چل جاتا ہے، اور رحمہ منتظرہ، یا رحمت خدا اس کی منتظر ہوتی ہے، او کلمہ تردہ عن ردا، یا کوئی مسجد جائے گا کوئی ایسی اچھائی کی نصیحت کی بات، کوئی حدیث لکھی ہوئی، کوئی مولوی صاحب کی نصیحت مل جائے گی جو اس سے گھٹیا پن اور گمراہی سے بچا لے گی، اور یسمع کلمہ تدل علی ہدا، یا کوئی ایسی بات مسجد میں سن لے گا جو اس کو ہدایت کی طرف لے کے آئے گی، اور یترو کو ضمن خشیتن او حیان، یا مسجد جانے سے وہ کم از کم گناہ چھوڑ دے گا، یا خدا کے خوف سے چھوڑ دے گا، یا خدا سے حیا کی وجہ سے چھوڑ دے گا۔ تو یہ مسجد جانے کی برکات ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں اس مقام پہ موسی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من مشا الی المسجد لم یزا رجلہ علی رطب ولا یابس الا سبحت له الارض الى الارضین السابعہ، کہ اگر کوئی شخص مسجد جانے کے لیے زمین پہ چلتا ہے تو کسی خشک و تر پہ، جب کسی بھی خشک و تر پہ قدم رکھتا ہے تو 7 زمینوں تک وہ 7 زمینیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ سبحان جی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ظالم امام کی اطاعت، کیونکہ قرآن میں ہم تم کو تمہارے ائمہ کے ساتھ اٹھائیں گے، اور ایک وہ امام ہے جو کہ خدا کی طرف سے منصوب من اللہ ہے، اور ایک وہ امام ہے جو ظلم کی وجہ سے اور ظلم کے ذریعے سے لوگوں پہ مسلط ہو گیا۔ تو ظالم امام کی جو اطاعت کرتا ہے، جو کسی ایسے رہبر کو، ایسے رہنما کو، ایسے پیشوا کو، ایسے خلیفہ کو، ایسے حاکم کو تسلیم کرتا ہے جس کے اندر عدل موجود نہیں، یا وہ پھر منصوب من اللہ نہیں ہے، اور اس کی اطاعت بالکل منصوب من اللہ کی طرح کرتا ہے، اور وہ ظالم ہے، تو اس کی کیا سزا بنے گی، اس کا عقاب کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، ابھی ثواب کی بات ہو رہی تھی، کن کن چیزوں کتنا ثواب ہے۔ اب آپ کا کوشچن عقاب کے حوالے سے ہے کہ کون سا کام اگر کریں گے تو اس پہ عقاب کون سا ہے، تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس بارے میں قرآن میں بھی بعض آیتیں ہیں۔ ائمہ، ایسے ائمہ یدعون الی النار، کہ وہ امام جو ہیں وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور ائمہ حق بھی ہے، ائمہ ہدایت کا بھی ذکر ہے قرآن میں۔ تو یہاں پہ جو ہے انسان کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کس امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ ایسے امام کے پیچھے کھڑا ہے کہ جو خود جنت جا رہا ہے، یا جنت کے لیے کسی اور کا محتاج ہے، یا ایسے امام کے پیچھے کھڑا ہے کہ جو خود جنت تقسیم کرنے والا ہے، یا علی انت تقسیم الجنہ والنار، اے علی جنت بھی آپ تقسیم کریں گے، جہنم بھی آپ تقسیم کریں گے۔ یہ رسول خدا کی مشہور حدیث سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یا امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ،
کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامام، روز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اگر امام حق کی امامت میں انسان ہوگا تو جنت چلا جائے گا، امام باطل کی امامت میں اٹھ دنیا سے جائے گا تو پھر اسی کے ساتھ جنت جائے گا۔ بلکہ ایک مشہور حدیث ہے سنی شیعہ کتابوں میں، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو دنیا سے چلا جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جہلیت کی موت مرا۔ ڈاکٹر اقبال کے نواسے اسی حدیث پہ شیعہ ہو گئے تھے کہ مجھے وہ امام بتائیں، میں اگر نہیں جانتا تو میں جہلیت کی موت مروں گا۔ تو وہ ان مولویوں نے نہ بتایا جو انہیں حدیث کا دورہ کروا رہے تھے، پھر اسی دروازے پہ آیا جہاں غدیر کا درس ملتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ امام کون ہے۔ اس زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام ہے، اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، تو پھر انہوں نے اس مذہب کو قبول کر لیا۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں اقاب الاعمال میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک روایت لکھی ہے، اس روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اما قوما وفیہم من هو عالم من هو افقا لم یزل امرهم الى سفال الى یوم القیامہ، کہ اچھا ایک تو یہ ہے کہ امامت دو جہت سے ہے، کہ ایک امامت بے معنی رہبری کی ہے، اور ایک امامت کا عقیدہ جو ہے کہ کسی کو امام ماننا اور اس سے دین لینا۔ تو دو روایتیں، پہلی روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل لأعذبن کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما جائرا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر اس رعیت کو ضرور عذاب دوں گا جو ایسے امام کی اطاعت کرتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّ تَقِيَّةً، اگرچہ وہ رعیت جو ہے وہ اپنے اعمال میں نیک ہے، متقی ہے، لیکن امام اس کو بنائے اور نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، امام اسے مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں کو بنایا ہوا۔ پھر دوسری طرف وَلَعَفُوَنَّ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَطَاعَتْ إِمَامًا هَادِيًا مِنَ اللَّهِ، ہر اس رعیت کو خدا کہتا ہے میں ضرور معاف کر دوں گا جو ایسے امام کی اطاعت کرے گی جو اللہ کی طرف سے ہادی بنایا گیا، جیسے 12 امام خلفائی اثنا عشر وکل من قریش، معتبر مشہور حدیث سنی شیعہ کتابوں میں رسول خدا نے فرمایا میرے 12 خلیفے ہیں اور سارے قریش سے ہیں، بعض روایت میں سارے بنی ہاشم سے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ كَانَتْ رَعِيَّةٌ فِي أَعْمَالِهَا ظَالِمًا مُسِيئًا، اگرچہ وہ رعیت جو امام ہادی کی اطاعت میں ہے، یہاں لفظ اطاعت کے یعنی کہ اطاعت ہی نہیں کرتی، اطاعت کے باوجود پھر بھی ان سے کبھی گناہ غلطی ظلم ہو جاتا ہے، تو خدا کہتا ہے میں معاف کروں گا، شرط یہ ہے کہ امام اس کو مانے اور اس کی اطاعت کرے جو اللہ کی طرف سے امام ہے۔ دوسرا سبحان امام اللہ۔ ایز اے رہبر غیر معصوم، جو رہبری کے عنوان سے ہے یا امام جماعت ہے، نماز پڑھاتا، اس حوالے سے بھی ایک روایت یہاں پہ موجود ہے جو میں نے تلاوت، رسول خدا فرماتے ہیں جو قوم کی رہبری کرے اور اس قوم میں کوئی اس سے بڑا عالم بھی ہو یا اس سے زیادہ سمجھنے والا ہو، لم یزل امرهم الى سفال الى یوم القیامہ، تو اس قوم کا جو ہے نا وہ نصیب مقدر وہ ہمیشہ پستی کی طرف ان کی منزل چلتی جائے گی۔ تو لہذا اس پستیوں سے بچنے کے لیے جیسے غیبت کا زمانہ ہے، افقہ و عالم و زیادہ جو علم رکھتے ہیں، زیادہ فقاہت رکھتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ خدمت دین کے لیے مشغول ہے، ان کو ایز اے رہبر مانا جائے۔ یہ یعنی غیر معصوم کی رہبریت یہاں فقہا کی رہبریت رسول خدا کے اس قول سے ثابت ہو رہی ہے، اور بہت ساری روایات ہیں ائمہ علیہ السلام نے فقہا کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے زمانہ غیبت میں، اور اس رجوع کی اس کی سند بھی صحیح ہے، معتبر علماء نے اس کو ذکر کیا، بہت ساری روایات اس حوالے سے، اور ان کی سیرت بھی ہے کہ غیبت کے زمانے میں فقہا کی تقلید کی جائے اور ان سے مسائل پوچھے جائیں، دین و دنیا کے احکام ان سے لیے جائیں، یہ حجت ہے، امام اچھا فرماتے ہیں میری طرف سے وہ تمہارے اوپر حجت ہیں، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، میں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہوں، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ تو یہ جو ہے یعنی اس روایت سے بھی رہبریت ثابت ہوتی ہے، جو لوگ رہبریت کے منکر ہیں غیر معصوم کی، خود معصوم اگر ان کو ایک اتھینٹٹی دے رہے ہیں، یعنی ان کو ایک منصب دے رہے ہیں، ایک مقام دے رہے ہیں، ایک ویلیو دے رہے ہیں، اور جیسے مالک اشتر تھے یا اور کچھ لوگوں کو ہم بنایا گیا
خاص علاقوں میں ان کو رہبریت دی گئی، غیر معصوم کو اگر معصوم کی طرف سے اتھارٹی مل رہی ہے تو وہ اس کو بھی نہ ماننا، معصوم کی اطاعت سے نکلنا ہے۔ جی موسی صاحب۔ صحیح۔ اچھا، چغل خوری اور شراب خوری کا عقاب کیا ہے؟ جی، اس کا تعلق بھی عقاب اعمال سے ہے، اور یہ عام طور پہ عام سے گناہ سمجھے جاتے ہیں، چغل خوری اور اسی طرح جو ہے وہ شراب پینا۔ چغل خوری کے بارے میں تو قرآن میں بھی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر چغل خوری اور غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، یعنی جہنم ہے۔ اور نمام جو ہے چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس پہ عذاب قبر کی بھی روایات ہیں۔ چغل خوری یہ ہوتی بات حق ہے، لیکن اگر یہ بات کی جائے دوسرے شخص کو بتائی جائے تو ان کے درمیان جھگڑا فساد ہوگا، تو یہ چغل خوری ہے، وہ نہیں بتانی چاہیے، جائز نہیں، حرام ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ سفاق للدماء، کہ خون بہانے والا ناجائز جو ہے یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ قرآن میں بھی بات ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، کہ جو مومن ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور خدا کو اس پہ غضب بھی اور لعنت بھی ہے۔ پھر فرمایا ولا مدمن الخمر، جو شراب پیتا ہے ہمیشہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کہ توبہ کر لے وہ الگ بات ہے۔ ولا مشاء بنمیم، اسی طرح وہ شخص جو چغل خوری کے لیے چلتا ہے یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کہ توبہ سچی کرے، اور جن لوگوں کے درمیان چغل خوری کی ان کے لیے استغفار کرے، ان سے معذرت کرے۔ پھر ایک اور روایت میں مولا علی فرماتے ہیں تحرم الجنہ علی ثلاثہ، تین پہ جنت حرام ہے، اور کسی پہ حرام ہو رہا ہو تین پہ حرام ہے، وہ کون سے تین ہیں؟ النمام، چغل خور پہ جنت حرام ہے، والقتال، بے گناہ قتل کرنے والا، وعلی مدمن الخمر، اور جو ہمیشہ شراب کا عادی ہو گیا اس پہ بھی اسی طرح ہے۔ اور اگلی روایت میں بھی ایک اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں حرمت الجنہ علی ثلاثہ، تین پہ جنت حرام ہے، یہاں بھی تین پہ ہی بات ہو رہی ہے، تین پہ جنت حرام ہے، کون سے؟ النمام چغل خور، و مدمن الخمر شراب پینے والا، و دیوس وهو الفاجر، دیوس کہتے ہیں بغیرت کو۔ اس کی تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن کروں گا، یعنی وہ شخص جسے غیرت نہیں آتی کہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ میک اپ کر کے جا رہی ہے، کپڑے پہن کے جا رہی ہے، ایسے جو بغیر چادر کے چھپائے ہوئے، اور سر ننگے جا رہی ہے، نئے محرموں سے گپے لگا رہی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اکیلی جا رہی ہے، جدھر مرضی جا رہی ہے، جو کر رہی ہے، چاہے بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی بھی رشتہ، ماں ہے، جس بندے کے اندر غیرت نہیں اس روایات میں دیوس کہا گیا۔ اور غیرت کا یہی معنی ہے کہ انسان خود بھی اور اپنے فیملی ممبرز کو، خصوصاً مستورات کو شریعت کے دائرے میں چلائے، پردے کے ساتھ جانا ہے، محرم ساتھ جائے، وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا محرم، اگر محرم ساتھ نہیں ہوگا تو مشکلیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ اگر ایک مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں نا کسی بھی جگہ میں، چاہے ٹیکسی میں، چاہے گھر میں، کسی شاپ پہ، کسی آفس میں، کسی مارکیٹ میں، کہیں بھی ہوں گے، تو وہاں پہ روایت کرتے ہیں شیطان جو ہے نا ان کے درمیان تیسرا ہوگا۔ اور اب خصوصاً جو میڈیا آ گیا، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو مرضی دیکھیں، اتنا یعنی تیزی سے موسی صاحب بڑھ رہی ہے بغیرتی کہ اب مسلمان لوگ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان کی عورتیں میڈیا پہ بیٹھ کے کیسی کیسی ویڈیوز بنا رہی ہیں، کیسی کیسی فحش بک رہی ہیں، کوئی ان کو وہ روکنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے نہ حکومتیں کچھ کرتی ہیں، نہ وہ معاشرہ کوئی نہیں ہے منکر، نہ علماء کی طرف سے کوئی خاص آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو یہ بےغیرتی جو ہے نا، یہ جو بندہ بےغیرت ہوگا اس کو غیرت ہی نہیں کہ اس کی عورت کیا کر رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کیا ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہے، کچھ پرواہ نہیں اسے، تو یہ ایسا بندہ بےغیرت ہے۔ ایسے عجیب بغیرت بات کے یہ ہے لیے کہ جنت گورنمنٹ، نہیں ہے، بعض روایت میں اس سے 500 سال کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ جی موسی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ حکومت کی پالیسی کے خلاف اگر کہیں سے بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو وہ اس کو ٹریک کر لیتے ہیں فوراً، اور یہ فحش بکا جا رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، اس پر کسی کو کوئی کام نہیں، اور اسلامی جمہوریہ کا ٹائٹل جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے، جو کرنے کے کام ہے لوگوں کو جو ہے وہ جمہوری آزادی کے اوپر تو گلا گھوٹنے آ جاتے ہیں، مگر اس کے اوپر بولتے نہیں۔
بہت خوبصورت بات آپ نے کی، انتہائی مشکور ہے قبلہ، آپ کے انتہائی ممنون ہیں، اور ایک مرتبہ آپ نے پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں آپ کے۔ تو سلامت ناظرین رہے۔ آپ سماعت، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نجفی صاحب کو نجف اشرف عراق سے، اور ہمارا پروگرام ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال اپنے اختتام کی طرف رواں دواں چند لحظات میں اپنے پروگرام منتقل جان کی طرف پہنچ جائے گا، اور میں پوری کوشش کی کہ بعض وہ چھوٹے چھوٹے سے ثواب اور وہ گناہ جن کو اہم نہیں سمجھتے اس کے اوپر کتنا عقاب بھی ہے اور بعض چیزوں پہ کتنا ثواب بھی ہے، اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی کہ بعض اہم چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں برگزار کی جا سکے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات بروز پیر یو کے ٹائم سے 5:30 بجے